अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। अदलिया और हुकूमत की लड़ाई लगता है कि बढ़ रही है और बढ़ती ही जाएगी। गुज़िश्ता 2-3 दिनों में अदलिया के वो तमाम फैसले जिस पर अमल दरामद के लिए अल्टीमेटम्स दिए जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि ये इंतजामी इख्तियार है जो इंतजामिया के पास रहने चाहिए, अदलिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब मामलात क्या है? मामला यह है कि अगर $60 मिलियन के स्विस के बैंकों में पैसों का सवाल उठाया जाएगा तो कहेंगे ये हम नहीं मानते। अगर हज करप्शन केस के ऊपर सवाल उठाया जाएगा तो तफ्तीशी अफसर को बदल दिया जाएगा। अगर तफ्तीशी अफसर को वापस लाने के लिए सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दे तो उसको OSD लगा दिया जाएगा। अब मसला क्या है? मसला है 4-5 हैवीवेट सियासतदानों को बचाने का। यह मामला किसी असूल का, किसी इख्तियार का नहीं है। अगर असूल और इख्तियार का मामला होता तो शायद बात यहां तक ना पहुंचती, मिल बैठकर मामलात ऐसे तय हो जाते हैं। ये इंतजामिया ने अपने इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ाई है तो किसी के बेटे को बचाने के लिए, किसी बड़े वजीर को बचाने के लिए जिनके नाम करप्शन केसेस में सामने आ रहे हैं। तो वो तमाम तफ्तीशी अफसरान जो इन तफ्तीशों में इन लोगों के नाम सामने ला रहे हैं और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, हुकूमत की हर जगह यह कोशिश है कि इन लोगों को साइड पर किया जाए और ऐसे लोग लाए जाएं जो इन तफ्तीशों के अंदर रोड़े अटका सके। अब यह लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान बनती दिखाई दे रही है, मुस्लिम लीग नून इसका फ्लैग बेरर बन गई है। हरबल दस्ता यानी तमाम तर बयानात अगर देखें गुज़िश्ता 2 दिनों में मुस्लिम लीग नून के कायदीन के, तो वो तमाम तर हुकूमत की करप्शन और आला अदलिया के फैसले न मानने पर तहरीकें चलाने के हवाले से हैं। शहबाज शरीफ साहब के 2 दिन के बयानात, कल उनके बयान की वजह से बड़ा स्टर हुआ। आज फिर उन्होंने जो कन्वेंशन था मुस्लिम लीग नून का उसमें भी बयानात दिए जरदारी साहब के खिलाफ, हुकूमत की करप्शन के खिलाफ। क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। कल नहीं आज अपने लश्कर को तैयार करें और उन तमाम डाकुओं, चोरों, ठगों को उनका घेराव करने के लिए पाकिस्तान से मिला। हुकूमत की तरफ से अदलिया और निज़ाम अदल के खिलाफ खुल्म खुला ऐलान जंग समझता हूं। अब वो ये सुनने को तैयार नहीं कि जनाब हमें इस निजाम को अभी और चलने देना चाहिए। अरबों खरबों के डाके डाले जिन्होंने इस मुल्क की कौम को लूटा है, जिन्होंने लूट मार का वो बाजार गर्म किया कि चोर और डाकू भी शर्मा जाएं। हर चीज लूट कर ये स्विस बैंकों में भिजवा देंगे और आप रफू चक्कर हो जाएंगे। ये अब पुलों से बहुत पानी बह गया, सुर्ख बत्ती जल गई है। इन डाकू और चोरों का रास्ता न रोका। तुमने लूटा है सदियों हमारा सकून। मजारी पिछले 30 साल तो साढ़े मगर पे आया। जरदारी पिछले 30 साल तो साढ़े मगर पे आए, ये शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे आज के कन्वेंशन में। आज के कन्वेंशन की हाईलाइट्स या कल पिछले 2 दिनों में शहबाज शरीफ साहब ने जो जरदारी साहब पर जो बयानात दिए वो तो आपने सुने। एक चीज जो आखिरी इस कन्वेंशन के बारे में आपको बताना चाहते हैं जिसके बाद प्रोग्राम में आएंगे, आज गो जरदारी गो के नारे मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में लगाए गए इस कन्वेंशन में। सुनिए जरा वो नारे क्या लगाए, उसके बाद प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी, ये गो जरदारी गो के नारे शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में इस कन्वेंशन में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान लगा रहे थे। इसमें बहुत कुछ और भी हुआ। मसला क्या है? मसला है चंद लोगों को बचाने का, उन लोगों को बचाने का जिनके नाम मुख्तलिफ केसेस में आ रहे हैं। अगर आप करप्ट नहीं हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता आपका तफ्तीशी अफसर जफर कुरैशी हो, आपका तफ्तीशी अफसर हुसैन असगर हो, आपका तफ्तीशी अफसर की नोटिफिकेशन सुहेल अहमद जारी करे या कोई और करे, आप कहेंगे हम साफ हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि तफ्तीश करने वाला कौन है। लेकिन जब आप तफ्तीशी अफसरों से भागते हैं तो क्या दाल में कुछ काला है? यह हमारे आज के प्रोग्राम का नुक्ता है। और यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान लड़ाई आगे बढ़ेगी, क्या मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के दरमियान लड़ाई आगे बढ़ेगी? मेहमानों को मैं तारुफ करा देता हूं। हारून रशीद साहब सीनियर तज्ज़िया निगार है, बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका। हनीफ अब्बासी साहब सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और सेनेटर। सैयद फैसल रज़ा आबदी साहब पोलिटिकल सेक्रेटरी हैं सदर पाकिस्तान। आसिफ अली जरदारी साहब के। हारून रशीद साहब आपसे मैं शुरू करता हूं, इससे पहले कि मैं सियासत की तरफ जाऊं। क्या ये लड़ाई आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि कल
اٹارنی جنرل ذاتی طور پر وزیر اعظم سے بات کریں، اور سہیل احمد ان کو جن کو OSD لگایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا کے جو سیکٹری تھے ان کو واپس لائیں، اور وہ ظفر قریشی ہوں یا سہیل اصغر ہوں، حسین اصغر ہوں، ان ساروں کی بات کرتے ہیں. آپ کو آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے لڑائی سے؟ دیکھیے جہاں تک تو ہے سپریم کورٹ کا تعلق، تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اگر سیالہ تھانے کا SHO مجھے بلائے تو میں جاؤں گا، چاہے وہ مجھے غلط طور پر بلائے اور چاہے وہ غلط فیصلہ کرے، اس کو میں قانون کی حدود میں فائٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا. سپریم کورٹ تو بہت بڑا ادارہ ہے، اور جب عدالت کوئی فیصلہ کرے خواہ اس فیصلے پہ اعتراض ہو، حتیٰ کہ خواہ وہ فیصلہ غلط ہو، اس کی پابندی کی جانی چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ عدالت کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو نظام حکومت نہیں چلے گا. انتظامیہ بھی بہت سے غلط فیصلے کرتی ہے، پھر کیا ہم وزیر اعظم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیں، صدر کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیں، پارلیمنٹ کا کوئی ریزولوشن جو ہے اس پہ مجھے اعتراض ہو سکتا ہے، میرے خیال میں وہ غلط ہو سکتا ہے، پھر ہم کیا کریں؟ پارلیمنٹ کو ماننے سے انکار کر دیں. یہ ٹیکس لگاتے ہیں، ہمیں پسند نہیں آتا لیکن ٹیکس دینا پڑتا ہے. ہمیں دینا ہے اور ہم اپنا اعتراض لے کے جائیں گے عوام کے پاس کہ یہ صحیح نہیں ہے. اداروں کا دائرہ کار کا تعین، آئین، اداروں کے دائرہ کار کا تعین، اداروں میں کوہیژن، اختلاف بھی ہوتا رہتا ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کیے جانے چاہیے. اور یہ لڑائی آگے بڑھتی نظر آتی ہے، اسی کی وجہ سے سیاست میں گرما گرمی ہے. نواز شریف صاحب کو یہ ڈائلما درپیش ہے مسلم لیگ نون کو کہ اب انہیں ایک حقیقی اپوزیشن خود کو ثابت کرنا ہے، اس لیے کہ اسے فرینڈلی اپوزیشن کہا جاتا تھا. اس لیے کوئی ضرورت سے زیادہ جوش و خروش وہ دکھا رہے ہیں. یا تو ان کی پہلے پالیسی غلط تھی، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے. 3 سال کس بنیاد پر برداشت؟ ایک میرا خیال یہ ہے. لیکن سر مجھے ایک بات بتائیں، سپریم کورٹ کی طرف سے دیکھیں، اگر سپریم کورٹ کسی سیکٹری کو کہتا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کریں اور وہ سیکٹری نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے اور آپ اس کو OSD لگا دیتے ہیں کہ اس کے نوکری پر آئے صرف 20 دن گزرے ہیں، تو آپ میسج کیا دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا؟ اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو حکومت کہہ رہی ہے، میسج دے رہی ہے، ہم دبا لیں گے. لیکن دوسری طرف قائد اعظم کو اس کال کو یاد رکھیں. انہوں نے کہا تھا کہ سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں، افسروں کو چاہیے کہ قانون کے مطابق چلیں، آئین کے مطابق فیصلے کریں، اور کوئی تکلیف اٹھانی پڑے تو اٹھائیں. جو فیصلہ سہیل احمد نے کیا ہے وہ ملک کے لارجر انٹرسٹ میں ہے، وہ اپنے ضمیر کے مطابق کیا ہے، یہی افسروں کو کرنا چاہیے. دیکھیں ایک بہت ینگ آفیسر نے، جس نے ملک رحمان اور وزیر مذہبی امور اور مون سلائی اور ان سب کی انکوائری کیا ہے، میں نے اس سے پوچھا تم نے اپنے آپ کو کیوں داؤ پر لگا دیا؟ اس نے کہا کہ ہم غریبوں کے بچے ہیں، ہم نے دکھ سہا ہے، زندگی میں پہلی بار ہمیں موقع ملا ہے کہ عدالت ہمیں تحفظ دے رہی ہے تو ہم درست کام کریں گے. مجھے اپروچ کیا گیا، رشوت دینے کی کوشش کی گئی، اوبلائج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں تکلیف اٹھاؤں گا. دیکھیے اسی طرح ملک بنتے ہیں کہ ملک کو لانا ہے قانون کے دائرے میں اور شعبدہ بازی سے اور نعروں سے نہیں. مجھے خوشی ہوتی، یہ تنقید اپنی جگہ بہت سی درست بھی ہے نون لیگ کی، مجھے خوشی ہوتی کہ اگر یہ کوئی ہمیں بتاتے ان کی فارن پالیسی کیا ہے، ٹیررزم کی پالیسی کیا ہے. آج انہوں نے ساری پالیسیاں بتائیں. اگر بتائیے تو اچھا کیا، بہت اچھا کیا. اصل میں یہ ہے کہ مسئلے کے حل کی طرف جائیں. اب اس طرح کی تقریریں سنتے تو ہمیں ساری عمر گزر گئی، 47 سے یہ تقریریں ہو رہی ہیں. آگے کی طرف بڑھا جائے نا سارے میں، وہ حل بتائیں، اداروں میں کوہین پیدا کریں. عباس صاحب یہ 4 تصویریں 5 میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ جو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، حکومت یا حکومتی اتحادیوں کے یا بچے ہیں، جن کا نام آ رہا ہے اس وقت مختلف کیسز میں. مون سلائی کا نام آ رہا ہے NICL کیس میں، عبد القادر گیلانی جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کا نام آ رہا ہے حج کرپشن کیس میں. مخدوم امین فہیم بھی NICL کیس میں 4 کروڑ روپے واپس کر دیے انہوں نے. میں دنیا کا وہ ملک دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ کوئی چور اگر پیسے واپس کر دے تو کہا جائے گا کہ آپ چور نہیں ہیں. اس کے بعد اوپر حامد سعید کاظمی صاحب وفاقی وزیر تھے اس وقت حج امور کے، ان کو وہ تو اب بھی جیل میں ہیں. سو یہ بنیادی طور پر جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے، جن لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ لوگ ہیں؟ کیا کرے گی مسلم لیگ نون اب؟ کیونکہ آپ کی طرف سے تو بالکل ہی 2 قدم اور آگے جا کے زرداری صاحب کو وہ زرداری گو کے نعرے لگانے شروع کر دیں. میں پہلے کاشف 2-3 چیزوں کا ذکر کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ قوم کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ جانتی نہیں ہے. ہم نے پہلے دن سے اصولی طور کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کی. کب؟ 2008 میں. ہمیں 3 سال بعد نہیں ہوش آیا، ججوں کے ایشو ہمیں اسی وقت آ گیا تھا. اور اس وقت بھی پھر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے خیر بات کہا اور کہا کہ وہ تو اس کے لیے 3 سال لگے نا. نہیں دیکھیں نا، اب سٹیپ بائی سٹیپ اب سارا کسی کے کہنے کے اوپر تو معاملات نہیں چلتے نا. پارٹیاں
اپنے ان کے ایشوز ہوتے ہیں, اپنا ان کا نسب العین عقیدہ ہوتا ہے, سیاست آڑے آ اس گئی, کے مطابق چلتے ہیں, اور اس پہ بھی ہم نے کامیابی حاصل کی. لیکن اس ایشو پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. لوگوں نے اس کا, ہم کسی بھی ایسا ایشو یہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہوا, ہم پیچھے نہیں ہٹے, اور الحمدللہ ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی. اور دوسری بات رہ گی, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک اور سوالیہ نشان بن گیا ہے. اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرواتی, دیکھیں جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرواتی, تو اس میں کوئی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فیصلہ میرے خلاف آئے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. غلط ہو ٹھیک ہو عمل کرنا ہے, آپ نے عمل کرنا ہے. کاشف بڑے غور کی بات ہے, آج وہ لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے سزا سے مستفید ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی, وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمارا کیا گناہ تھا اور ان حکمرانوں کا کیا ہے. میں ذرا حکومت کو لے آؤں, اور میں نہیں, ابھی بات مکمل نہیں. اور آپ نے بڑی پیاری بات کی, جب سچ ہوتا ہے, جب بندہ ہر لحاظ سے اندر سے مضبوط ہوتا ہے, اس پہ قتل کا مقدمہ بن جائے, اس پہ ڈکیتی کا مقدمہ بن جائے, اس پہ کرپشن کا مقدمہ بن جائے, وہ فیس کرتا ہے, اور کوئی بھی تفتیشی افسر ہو اسے قابل قبول ہوتا ہے. یہ کیسا ملک ہے, یہ کیسے حکمران ہیں کہ وہ کسی طور کے اوپر بھی کسی دیانتدار شخص کے ذریعے اس ملک کے اندر انویسٹیگیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں جی؟ اب فیصل رضا عابدی صاحب, کیا اگر آپ پر کرپشن کا کیس بنے تو کیا آپ اپنے آپ کو سامنے نہیں کریں گے؟ کہیں گے کوئی بھی تفتیشی لے آؤ, ظفر قریشی ہو, کوئی بھی ہو, علی قریشی ہو, احمد قریشی ہو, جس بندے کو بھی لاؤ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں صاف ہوں, میری تفتیش کرو. کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بار بار آرڈر دینے پر آپ اس کے آرڈر مانتے نہیں ہیں؟ جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے آپ اس کو ایس ڈی لگا دیتے ہیں. یہی اصول ادھر بھی لاگو آتا ہے نا, کوئی بھی افسر ہو اس نے تفتیش کرنی. ظفر قریشی کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایجنڈا بنا کے کسی نے بھیجا اس کو. بھائی سیف الرحمان بھی تو ایک افسر تھا نا, وہ بھی ایجنڈے پہ تھا نا, وہ بعد میں جب سی ڈی چلی تو سامنے آئی, تو ہو سکتا ہے ظفر قریشی بھی کسی ایجنڈے پر ہو. اب میں این آئی سی ایل کے اندر میں نے اتنی اسٹڈی کی نہیں ہے, میں نے کل سے کیس دیکھنا شروع کیا کیونکہ آپ کا موضوع ہے. تھوڑا سا دو چیزوں پہ میں آؤں گا. اب اس کی جو میں نے ابتدائی پروسیڈنگ دیکھی ہے اب تک, میں اس پہ ایک ہفتے کے اندر یہ کاروائی مکمل کر کے آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور اس پہ پروگرام کروں گا. اگرچہ میرا ان کی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, لیکن چونکہ حکومت کو نشانہ بنا رہے اس لیے میں کروں گا. جس کو ایکیوز کیا محسن ولائچ, وہ تو امپلائی نہیں ہے جس کو امپلائی ظاہر کیا. وہ جو خاتون آپ کے پروگرام میں پرسوں کہہ رہی تھی نا کہ کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوئی, بینک کے ٹرانزیکشن نہیں ہے مونیسپل آئی پہ, وہ صحیح کہہ رہی ہے. اب تک کی میں نے جو بینک رپورٹ دیکھی ہے, سیاستدان کتنا بھی ہوشیار ہو, یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں, اپنے نام پہ ٹرانزیکشن نہیں کرتا. مالی پہ کرے گا, چپڑاسی پہ کرے گا. سنے نا, سچ سننا ہے تو سنے, سچ سنے نا. مخدوم صاحب سے پوچھ لیجیے گا یہ بات, وہ انہوں نے کیا ہوگا, لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے تو بڑی اسٹڈی کی ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں, میں ابھی شروع کیا ہے, میں نے 4 کروڑ کس کے اکاؤنٹ میں گئے, میں بتا رہا ہوں, آگے آ رہا ہوں نا, اسی پہ بات کریں. اب دوسری چیز میں آ رہا ہوں آگے, میں اس کو ایک ہفتے میں کیس کو کمپلیٹ کروں گا, پھر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. ابھی یہ میں نے کل سے دیکھنا شروع کیا. چھوڑیں ایک کیس, ہم کیس ہمارا اب آپ نے, آپ کا مدعا یہ ہے, آپ کا نقطہ میں نے مان لیا کیس غلط ہے. میں آپ کا مدعا, میں آپ کہتا ہے ظفر قریشی سے کراؤ اس کی, میں آپ سے آ رہا ہوں. نہیں, سپریم کورٹ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کمال اصفر سے لڑاؤ, حسین اصغر سے کراؤ, تو آپ کو کیا؟ سپریم کورٹ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کمال اصفر سے لڑاؤ, ریویو پٹیشن این آر او کی, تو تم سے پوچھ کے رکھیں گے. جج ہو میرے بھائی, تم کوئی سیاسی رہنما تھوڑی ہو. آپ دوسری چیز سنیں, آپ نے کہا جی فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. فیصلہ دیا کون سا آج تک انہوں نے؟ یہ کہتے ہیں واپس لاؤ, آپ واپس. یہ فیصلہ نہیں ہے, فیصلہ ہے حامد سعید کاظمی کو پھانسی دے دو, آپ امین فہیم کو آپ جیل ڈال دو ہمیشہ کے لیے, مونے سلائی کو آپ عمر قید دے دو. یہ فیصلہ ہے, یہ تو پروسیڈنگ ہے میرے بھائی, ریمارکس ہیں. اچھا دوسری چیز, ریمارکس نہیں ہے بھائی, ریمارکس یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کیا ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم 190 کا استعمال کریں, یہ ریمارک ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, جو کہتے ہیں کہ ان افسران کو واپس نوٹیفائی کر کے ہمیں بتائیں, وہ ریمارک نہیں ہے, وہ فیصلہ ہے. عدالت جس کا تشریح کر رہی ہے ہم اس کے موجد ہیں. یہ آئین ہم بناتے ہیں نا جس پہ وہ تشریح کرنے بیٹھتے ہیں, تو یا ہم جاہل ہیں یا پھر میں ان کو خدا نہ خواستہ, میں ان کو تو نہیں کہہ سکتا, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. 190 کے لیے بھی ان کو وزارت دفاع میں آنا پڑے گا. یہی کیس ہوا تھا جس وقت سابق جب پی ایم ایل این نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا, اس وقت سجاد صاحب نے باقاعدہ آرمی چیف کو لکھا تھا کہ فوج میری مدد کو بھیجے. انہوں نے بولا یہ ہمارا اختیار نہیں ہے, وزارت دفاع کے پاس جائیں. عدالت انتظامیہ سے ٹکرا کے اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتی. عدالت مسلسل ٹکراؤ کا اظہار کر رہی ہے. میرے بھائی, عدالت کو چاہیے انتظامیہ کے ساتھ اس انداز میں چلے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایک دوسرے کے ٹکراؤ کا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے 2.5-3.5 سال کیا ہے. میری ایک بات سنیں نا, میں بات کمپلیٹ کر لوں اگر آپ کی. میں کہتا ہوں فیصلہ دیں,
وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے اختیارات کے اوپر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ بتاتا ہوں. وزیر اعظم کو جس وقت وزیر اعظم صاحب کا بیٹا پھنسا ہوا ہے آج کرپشن کیس میں, تھوڑا سا کلیئر کرنے دینا, میں اس چیز کو کلیئر کر رہا ہوں. آپ جس سیکرٹری اسٹیٹ کے لیے گفتگو کر رہے ہیں, 2 دن بعد اس نے یہی کام سمری موصول ہونے کے بعد جب گلگت بلتستان سے وزیر اعظم نے مارک کی سمری اس وزیر اعلیٰ کو کہ تمہارے پاس فلاں افسر ہے, اس کو واپس بھیجو, اٹ ول ٹیک 2 days. عدالت چاہتی ہے کہ فجر کی اذان میں احکام دے اور ظہر کی اذان کے ساتھ ہی اس پہ عمل درآمد ہو جائے. تو یہ پاکستان میں نہیں ہوا کرتا, اس کے طریقہ کار ہے, ہونا یہی تھا. لیکن جب اسٹیٹ سیکرٹری نے حد سے باہر جا کے ایگزیکٹو کی خلاف ورزی کی تو بالکل صحیح OSD بنایا, بالکل صحیح, ٹھیک OSD بنایا کہ جو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے خلاف ورزی کی ہے. بات وہاں کی جاتی ہے جہاں کوئی آئین اور قانون کو مانے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ آئین یہ ہے, قانون یہ کہتا ہے. اب میرے بھائی نے تو صاف انکار کر دیا, انہوں نے کہا کہ ججوں نے جو فیصلہ کیا ہے, فیصلہ ہی نہیں کیا ابھی تک, یا جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط ہے, ہم ججوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ مقصد ہے ان کی نہیں, یہ مقصد تو نہیں ہے. میری بات اختیارات سے تجاوز کیا وہ نہیں مانیں گے. کیوں مانیں گے جب ہم میری بات سنیں, 109 جج لگائے انہوں نے, ہم نے مانا. ایک منٹ, یہ تعین کس نے کرنا ہے کہ اختیارات سے تجاوز میں نے کرنا ہے, یہ عدالتوں نے کرنا ہے. ایک دوسری بات کاشف ذرا سن لو میرے غور سے, بھی آپ انویسٹیگیشن ہی نہیں ہونے دیتے تو یہ جج کوئی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فیصلے دیتے جائیں گے. جب آپ پروسیڈنگ کو ہی نہیں چلنا دینا چاہتے, جب آپ ان کو آفیسر ہی ایسے نہیں دیتے, آپ نے اتحاد اس بدولت کیا کہ آپ نے فلاں کے بیٹے کو بچانا ہے, فلاں نے اس لیے کیا کہ میرا بیٹا بچ جائے, فلاں اس لیے آپ افسر نہیں لگاتے کہ میرا وزیر بچ جائے, فلاں افسر اس لیے نہیں لگاتے کہ میرا اپنا بیٹا بچ جائے, کسی کا بیٹا بچ جائے, کسی کا چچا بچ جائے. اور یار خدا کا نام لو, یہ جو غریبوں کے لوگ ہیں, یہ جو ڈیلا جیل میں پڑے ہوئے ہیں, یہ کوٹ لکھپت میں پڑے ہوئے ہیں, یہ کسی کے بھائی نہیں ہیں, یہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں. بے گناہ ہو تو بے شک بچیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, تو بے گناہ جب ہوگا کاشف تو اس کا فیصلہ میں نے, آپ نے یا میرے بھائی عابدی نے ٹاک شوز میں بیٹھ کر نہیں کرنا. اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, سپریم کورٹ نے کرنا ہے, ہائی کورٹ نے کرنا ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ نے کرنا ہے. تو یہ خدا کا نام لیں, اس ملک کو چلنے دیں. جہاں آئین نہیں ہوتا, جہاں قانون نہیں ہوتا, وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے. اور معذرت کے ساتھ میں کہوں گا, آج اس ملک کے اندر جنگل کا قانون بنا دیا حکمرانوں نے, اور حکمران صرف اور صرف ایک رٹ لگائے ہوئے ہیں. آج خدا کی قسم لوگ کیا سننا چاہتے ہیں, آج وہ سننا چاہتے ہیں جو آج شہباز شریف نے یا آج میاں محمد نواز شریف نے اس ملک کی فورن پالیسی دی, اس ملک کے لیے بتایا. لیکن یہ جو گو زرداری گو کے نعرے لگائے کیا لے کے جایا جا سکتا ہے, گو زرداری گو کے نعرے لگے ہیں, یہ پالیسی. میری بات تو سننے, پالیسی کیا ہے, میری بات کاشف سن لو. لوگ آج ان سے پوچھتے ہیں, حکمرانوں سے, آج بیٹھ کر بتائیں اس ملک کو کہ لوڈ شیڈنگ سے کب نجات دلاؤ گے, الیکٹریسٹی کی, گیس کی, اور اس ملک کو ٹیررزم سے کیسے نجات دلاؤ گے. اور ہم ظفر اس قریشی ملک سے کرپشن کے سب سے بڑا, نہیں, ظفر قریشی پہ پھنسے نہیں ہوئے. یاد رکھنا, اس ملک میں 540 ارب روپے جو ہیں اس کے سرکاری جو اس وقت وزارتیں ہیں وہ کھا جاتی ہیں. 900 ارب روپے کا یہ ٹیکس اکٹھا نہیں کرتے. اور یہ وہ لوگ ہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر 2 سال اور بھی دے دو, 1.5 سال اور بھی دے دو, یہ ناؤ جو ہے ڈوبتی جائے گی. یہ کنارے لگنے والی ناؤ. اچھا, یہ مجھے کلیئر کرنے دیں 2-4 چیزیں, اگر آپ کی مہربانی ہو مجھے ذرا تفصیل سے کلیئر کرنے دیں. میں چاہتا ہوں کہ تعمیری بات کر لیں. آج آپ نے 2 پروگرام کیے, دونوں کیسز پہ, حج پہ بھی اور ICL پہ بھی. عدالت نے فوراً ایکشن لیا, اس پہ کیسز ٹرائل ہو گئے. عباسی صاحب, آج میرا آپ سے زبان ہے, آپ کے پاس جو ثبوت ہے نا ذرا لے آئیں ادھر. میری بات سنیں. نہیں, آپ اس طرح الزام نہیں لگا سکتے 570 ارب ہو گئے اور 970 ارب روپے. 540 ارب آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے. میری بات سنیں نا, دیکھیں آپ کی بات میں نہیں بولا. آپ کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, میں یہ نہیں کہتا آپ کھا گئے ہو, آپ کی مس مینجمنٹ ہے. میری بات سنیں نا, تھوڑے آپ کھا گئے ہو, زیادہ مس مینجمنٹ ہے. تھوڑا سا میری بات سنیں, یا 50% آپ نے کھا لیا. میں بتا رہا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں میرے بھائی, میں بتا رہا ہوں. اب یہ فیصلہ, میری بات سنو, دیکھیں نا, آپ یہ فیصلہ, مجھے بات تو کرنے دیں. میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا, میں الزام وہ لگا رہا ہوں. سنیں نا, یہ الزام نہیں لگا رہے کہ ماتے کا جمر بنا رہے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا. اسی اصول پہ آؤں گا میں. جہاں پر عدالتوں نے, جہاں پر ایسے کیسز عدالتوں میں موجود ہیں, آپ اس پہ کیسے اٹھا سکتے ہیں انگلی کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوا؟ اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر ظفر قریشی سے کیا پرابلم ہے, پھر حسین عسکر سے کیا پرابلم ہے, پھر چیف جسٹس سے کیا پرابلم ہے, پھر دوسرے ثاقب نثار سے کیا پرابلم ہے, پھر جسٹس جوید میرے سے کیا بھائی, پرابلم ہے. اور لوگ بھی بیٹھے ہیں, ذرا سن لیں اپنے. یہ چھوٹا سا میں آپ کو ایک 18ویں ترمیم کے اندر آیا ہوا قطع آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. It is necessary that the legal framework order 2002 is amendment by the chief executive
order number 29 and 32 of the 2002 be declared as having been made without lawful authority. इसी असूल पे चलें जी. जफर अली शाह रिव्यू पिटिशन है, उस पे फैसला हुआ हुआ और ये केसेस की डिटेल है. फैसले के मुताबिक इसी इफ्तिखार चौधरी साहब ने करप्ट हुकूमत करार देके सही करार दिया था, जिसको आप छुप गए 18वीं तरमीम के पीछे. फिर आप रिव्यू पिटिशन फाइल करने गए और इसी जज ने कहा कि ये लाइसेंस वैलिडेट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तकाजा हो रहा था ओथ ऑफ जजेस का. आप वहां पे खामोशी इख्तियार किए. अब आपकी करप्शन का फैसला पार्लियामेंट करेगी या अदालत? इसका जवाब दे. मैं आ गया. करे पहली तो बात काशिफ ये है कि देखे ना, वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ही गलत है, तो आप कह रहे हो कि ये नहीं कह रहे. आप तो कह रहे हैं सही है, तो वही तो कह रहे हैं कि आप गलत है. वही तो कह रहे हैं. कैसे कहूं? अरे कमाल हो गया, फैसला है मेरे भाई. कहूं आप चले जाओ, एक करो वकील. ये 18वीं तरमीम के एनआरओ पे बहस करने वाले 18वीं तरमीम के पर्दे में अपने जिस्म छुपा रहे हैं. पूरी दुनिया की करप्शन. और चीफ जस्टिस क्या कह रहा है कि ये ना सिर्फ पीएम उस वक्त विफाक की करप्शन में मुलविस था, बल्कि पूरी तौर पे चारों सूबों के अंदर करप्शन में मुलविस था. इस पर मैं क्यों जाऊं? हम तो अदालतों को मानते हैं मेरे भाई. मैं वो अदालत कोई फैसला काशिफ करेगी, याद रख. मैं कौम के सामने नहीं, देखिए कौम के सामने एक बात करने, मेरी बात मुझे करने दे. कौम के सामने एक बात मेरे भाई, बात तो कंप्लीट करो. मेहरबानी सिर्फ एक मिनट आज मुझे करने दो. आज फिर वहीं पे आ जाएगा. आज मुझे करने दो. मैं ये काशिफ बात करने लगा हूं. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए के खिलाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए के खिलाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन के सजा याफ्ता है. सजा याफ्ता है. फैसला कहेंगे सजा याफ्ता है. आपको मालूम है ये सजा याफ्ता है, ये मफरूर है, इश्तिहारी है, सजा याफ्ता है यार. ये सुप्रीम कोर्ट में ताकत है कल वजीर आजम को हुक्म दे कि जिसको मैंने करप्ट तरीन करार दिया था जफर अली शाह रिव्यू पिटीशन में, वो वजीर आला कैसे बना हुआ है, ये दे सुप्रीम कोर्ट हुक्म. सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं. अगर आपको याद हो, जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को के कत्ल केस में एक इंक्वायरी कमीशन बना था, उसका पहली रिकमेंडेशन थी कि तौकीर शाह किसी सरकारी ओहदे पर आइंदा नहीं होंगे. वो आजकल क्या है आपकी हुकूमत में सर? राना मकबूल का भी पूछे. नहीं, तौकीर शाह अगर पहली रिकमेंडेशन है उस कमीशन की. मैं पहली एक बात, तौकीर शाह किसी करप्शन में मुलविस है. मैं जो बात कह रहा हूं, कोर्ट की रिकमेंडेशन है सर. मैं जो बात कोर्ट कह रहा है आपको. कोर्ट कौन सा कोर्ट कह रहा है? आप जरा पढ़े तो सही जाके. कौन सा कोर्ट? लाहौर हाई कोर्ट के जज के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर जो कतलाना हमले का जो मंसूबा था, उसके ऊपर जो काम किया गया, उसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बना जज की सरबराही में. उसकी पहली रिकमेंडेशन है तौकीर शाह को आइंदा किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रखा जाएगा. जज की ये रिकमेंडेशन है, मैं आंखें बंद करके कहता हूं. अगर आगे आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दी. मेरी बात तो सुने, उस पर अमल दरामद होना चाहिए. नहीं किया ना आपने. काशिफ, आप ऊपर से आसमान से गिर के नीचे आ गए हो. मैं बात कर रहा हूं इस वक्त अरबों रुपए की करप्शन की. किधर है? मैं अरबों रुपए की करप्शन की बात कर रहा हूं, मैं रेंटल पावर की बात कर रहा हूं, मैं हज करप्शन की बात कर रहा हूं, मैं एनआईसीएल की बात कर रहा हूं. फैसले ना माने तो मेरी बात तो सुने, मेरी बात. छोटे फैसले ना माने, छोटा भी मानना चाहिए, बड़ा भी माने ना सर. मानना चाहिए, मैं कह रहा हूं ना आपको. लेकिन मैं ये कहता हूं, खुदारा लोगों को उलझाओ ना. मानना चाहिए लेकिन मानते नहीं. उलझाओ ना, लोगों को उलझाओ ना. सुप्रीम कोर्ट के फैसले लेके आओ. सुप्रीम कोर्ट को बरामद ना करने वाले लोग. और एक और बात, एक और काशिफ सुनते जाओ. इस कौम की कितनी बड़ी बदकिस्मती है जी जी कि वो एनआरओ जो रात की तारीकी में इन लोगों ने किया. ये मजीद 20 मिनट हम सुनेंगे. आज एनआरओ रात की तारीकी में जो किया, आज वो भी इस असेंबली ने उसको किसी तौर के ऊपर वैलिडेट नहीं किया. पता है आपको? तो क्या सूरत हाल है इन लोगों की. ठीक है, मैं आता हूं. आपको वैलिडेट किया है. $8 मिलियन कहां से लाए? आपको वैलिडेट किया है. ये इनसे ये देखें, दौलत वापस. ये देखें ना, ये देखें, ये देखिए आपके फराइज में भी शामिल है. हारून रशीद के फराइज में भी शामिल है, हनीफ अब्बासी के फराइज में और शहबाज शरीफ के फराइज में. कमाल है, जो हारून साहब आप खुद कर रहे हैं वो मुझसे हारून साहब मुझे ये बताइए, इस वक्त ये हालात है आपके सामने. अरबों की करप्शन का मामला भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है और हुकूमत भी है. हुकूमत बड़े वाज़ेह तौर पर कह रही है कि नहीं मानते, नहीं करेंगे. जो करने जाएगा उसका वो हाल होगा जो सुहेल अहमद का हुआ, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को एसडी लगा दिया. क्या करेंगे? कौन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करेगा? ये क्या मजबूरी है? और अगर मजबूरी है और हुकूमत नहीं करती फिर क्या करेंगे? वैसे तो काशिफ साहब गुफ्तगू का आज कोई माहौल नहीं है. हनीफ अब्बासी साहब एक लंबी तकरीर करने के मूड में हैं, जो इन्हें मोची दरवाजे में करनी चाहिए. कोई मतलब 20 मिनट इस प्रोग्राम में रह गए और कोई बात करने का मौका नहीं है. मसला ये है. एक बात शुरू आपने जरूर कहा, नहीं सिर्फ एक लुकमा बड़े भाई के लिए एक जरूर बता दें, मैंने गलत बात कहां पे कही? नहीं, गलत बात वो मोची दरवाजे में हो, आपको देखिए ना, इनको सारी पीपल्स पार्टी की खामियां नजर आती हैं, जिसमें बहुत सी बातें इनकी सही हैं.
جسٹس رفیق تارڑ کو کس لیے صدر بنایا گیا تھا؟ کبھی جج بھی صدر بنائے گئے ہیں. جسٹس لون کو کس لیے سینیٹر بنایا گیا تھا؟ کیا خواجہ شریف واز ناٹ آلموسٹ اے ورکر آف مسلم لیگ چیف جسٹس ہوتے ہوئے؟ اپنی کتاب میں انہوں نے کیا لکھا تھا؟ دیکھیے دوسروں کے عیب بیان کرنا بہت آسان ہے، مگر ساری سیاسی جماعتیں جو ان میں الیکشن نہیں ہوتے ہیں، ان میں عہدیدار نامزد ہوتے ہیں، آج بھی نون لیگ کے عہدیدار نامزد ہوئے ہیں، ایک جمہوری کلچر کی طرف ہم نہیں جا رہے. کوئی بات ناخن برابر بھی اگر نون لیگ کے خلاف کی جائے یہ فرمائیں گے غلط ہے. کبھی آج تک کوئی غلطی نواز شریف صاحب نے نہیں کی جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے سیاست میں ہیں. اس وقت تو سب فرشتے ہیں بالکل. کوئی کاروبار انہوں نے نہیں کیا، ان کے ملک سے باہر کوئی جائیداد نہیں ہے، انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کیا. گزارش یہ ہم سب نے جمہوریت سے انحراف کیا، ہم سب نے. میڈیا نے انحراف کیا. میڈیا میں وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کام کرتے ہیں، اسے بینیفٹ کرتے ہیں. فوج نے انحراف کیا ہے. عدلیہ نے بعض اوقات کیا بڑے بڑے غلط فیصلے دیے ہیں. کہیں سے کوئی نئی بگننگ ہونی چاہیے. نئی بگننگ چیخ و پکار سے نہیں ہوگی. نئی بگننگ یہ ہوگی کہ عدالت کے فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ فیصل رضا عابدی صاحب کو نہیں کہنا چاہیے کہ تم سے پوچھ کے لگائیں. ساری دنیا میں دستور کی تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے، ساری دنیا میں. پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہو سکتا. ان کو حق ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نادرست قرار دیں، یہ حق ہے ان کو. مگر اس فیصلے کو نافذ کرنے کے بعد، جس طرح ہم ٹیکس ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، ہم جائیں گے ٹیکس کے وفاقی محتسب کے پاس کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. دیکھیے ہم ایک بر صغیر کے مسلمان جو ہیں، ایک قوم کے طور پر قوانین کا کوئی احترام نہیں کرتے. ہم آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹیاں نہیں بنا سکے. یہ بات درست کہی آپ نے کہ ان کو حکم ماننا چاہیے. ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانیں گے پڑے گا سے مجھے اعتراض ہے. نہیں ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانیں گے میرا خیال یہ ہے اب فیول ہوگا. دیکھیے بڑے واضح انداز میں کہہ چکے ہیں نہیں مانتے ہیں. نہیں ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ ججوں پہ مانا تھا نا، ججوں پہ مانا تھا نا. جب عوام بروئے کار آئیں گے، فوج پہ پریشر آئے گا. یہ وہ زمانہ نواز شریف صاحب کے پچھلے دور اقتدار کا نہیں ہے کہ عدالت پہ حملہ بھی کر دیا، چیف جسٹس کو نکال بھی دیا. اس میں چیف جسٹس کی بھی بات غلطیاں تھیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. نکال دیا. اب آپ چیف جسٹس کو نکال کے باہر نہیں پھینک سکتے. وہ بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور فوج کی مجال نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں فوج کی مجال نہیں ہے کہ سپریم کورٹ حکم دے تو نہ نافذ کرے. عوام باہر نکلیں گے، اور اگر فیصلہ صحیح ہو، اگر عوامی ضمیر اس کی تائید کرے، فوج کو نافذ کرنا ہوگا. دیکھیں گے ہم کیسے نہیں نافذ. اچھا میں اس کو کلیئر کروں. فوج کو نافذ کرنا چاہیے. میں گزارش کروں گا، یہ تو پارلیمنٹرین ہے اور ہارون رشید صاحب سے بھی، کہ آئین کا آرٹیکل 187 اور 175 ضرور پڑھیں. اگر اس کے اندر کہیں یہ لکھا ہے کہ آپ عمل دخل کر سکتے ہیں کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے اندر، تو پھر آپ صحیح ہیں. اب دوسری چیز انہوں نے بات کی الیکٹرسٹی کی. واقعی پیپلز پارٹی کے لیے بڑا چیلنج. آئین میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ کرپشن کر سکتے ہیں. نہیں، کہیں پہ بھی کچھ نہیں لکھا ہوا آئین میں. پھر ہوتی ہے نا کلیئر لکھا. آئین میں یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ سو موٹو لے لیتے ہو. آپ شراب کی بوتل پکڑی جائے آپ لے لیتے ہو. چلو لے لیا آپ نے. آپ کی ولا عالم کیا دیکھ کے لیے شراب کی بوتل لے کے لیے، یا جس کی شکل دیکھ کے لیے، یہ مجھے نہیں پتا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں آج، اور سیدھی بات کروں گا، ٹیررزم پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ختم کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے 100 قتل ججوں کے سامنے کھڑے ہو کے قبول ہے، کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. ملک اسحاق اس کو باعزت بری کر کے میں جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیررزم کی موجود اور ضروری بحث ہے نا. یہ ہے نا. سر آپ کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ٹیررزم پہ پالیسی میں دے رہا ہوں. اگر آج پنجاب حکومت کرپٹ ہو تو کیا مرکزی حکومت کے پاس لائسنس آ گیا کرپٹ ہونے کا؟ سر یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب ایک آدمی نے 800 قتل کیے، اس کو عدالت چھوڑ دے، وہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے. غلط ہے نا. آپ کو بولے نا، یہ لکھے نا کالم، ہارون بھائی لکھے اس پہ کالم. میری مہربانی ہوگی میری بات سنیں. اور نکل کے آپ ہی کے میڈیا نے دکھایا نا، اس نے ببانگے بیل کا جو پہلے کیا تھا آئندہ بھی کروں گا. تو جو اگلے قتل ہوں گے وہ میں جج کے کھاتے میں ڈالوں یا صحافیوں کے کھاتے میں ڈالوں؟ کیا ہو گیا آپ لوگ کو؟ اچھا اس کو پکڑ لیں. مجھے اجازت دیں گے میں اس پہ بات کروں. اس پہ میں کلیئر کروں بات کو. اگر آپ پروسیکیوشن کی بات کرتے ہیں تو میرے بھائی اسی صوبائی وزیر کا بیان بھی آن ریکارڈ ہے کہ ہم ماہانہ وظیفہ اس کے گھر پہ پہنچاتے تھے. تو جس کو وظیفے دے کے پال لے اس کی پروسیکیوشن پہ کیا میں یہ امید رکھوں کہ آپ پھانسی دو گے؟ ہارون صاحب جواب دیجیے گا اس کا. لیکن ملک اسحاق پہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ صحیح ہے. ملک اسحاق کو سزا ہونی چاہیے تھی. سزا کے لیے تفتیش ضروری ہے. تفتیش صوبائی حکومت کرتی ہے، عدالت نہیں کرتی ہے. پولیس کا ادارہ کرپٹ ہو چکا ہے. صوبائی حکومتیں اسے اور پٹواری کو کرپٹ رکھنا چاہتی ہیں کیونکہ یہ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں. پولیس کو پالیٹکس میں استعمال کرتے ہیں. لیکن آخری حل عابدی صاحب کیا ہے؟ آخری حل قانون کی حکمرانی ہے. پولیس قانون پہ چلے، وزیر اعلیٰ کی مرضی پہ نہ چلے، یا وزیر کی مرضی پہ نہ چلے، یا میری مرضی پہ نہ چلے.
تو یہ حل یہ نہیں ہے کہ آپ عدالت ہی کو اب کنڈیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. بھائی تفتیش ٹھیک نہیں ہوئی نا. ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے کیا آپ دوسری عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کریں گے؟ اس کو میں کلیئر کر دوں. آبدی صاحب میں ہارون بھائی کی بات کلیئر آبدی صاحب میں حنیف عباسی نہیں ہوں, مجھے مت ٹوکیں, میری بات سنیں, میں پولیٹیشین نہیں ہوں. تفتیش کون کرتا ہے؟ تفتیش کی ذمہ دار پولیس ہے. پولیس کو ہم برباد کر چکے ہیں, ساری صوبائی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں, ماضی کی بھی آج کی بھی. کوئی امپروومنٹ نہ آپ کر رہے ہیں نہ نون لیگ پر. اب میں اس پہ بات ختم کر دوں. نہیں ایک منٹ بات کلیئر کر دوں. جب ایک منٹ, قانون کے مطابق اگر میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دوں جج کے سامنے ہاں میں نے 100 قتل قبول کیے, کسی پروسیکیوشن کی ضرورت نہیں. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے 4 کروڑ روپے لیے واپس کر دیے, اس کا کیا کریں گے؟ یار کن سے پوچھ رہے ہو بات آپ؟ تو کمپلیٹ ہونے دیں. آپ بھی ملک کے ساتھ نہیں آپ غلط ہے جو دونوں بات کر رہے ہیں. بات ہو گیا میرے شہر کے اندر سوال نہیں مارے, آپ کہہ رہے میں بولوں نہیں. بولے آپ ہر دفعہ بولتے ہیں بھائی, لیکن ایشو تو آپ سپریم کورٹ کا ہے. میں بات کمپلیٹ کر لوں, مہربانی ہوگی. سوری آپ نے پروسیکیوشن کی بات کی, میں آپ کی بات کا قائل ہوں. میں تو چھوٹا سا سوال آپ ہی لوگوں سے پوچھا ہے کہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے اور کیا وزیر کہہ رہا ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے, آج سے 1 سال پہلے بتایا تھا میں نے آپ کو یہ کہ ہم مہینہ ملک اسحاق کے گھر پہ بھیجتے ہیں, تم تو پیسے دے کے اس کو پال لیو, تم پروسیکیوشن کر کے اس کو سزائے موت دلاؤ گے. یہ سوال ہے. کاشف میں ایک بات تو صوبائی حکومت میری بات عدالت سے پوچھ رہے ہو, نہیں تو عدالت نے پوچھ رہے ہو غلام رضا شاہ نقوی کو تو نہیں چھوڑا آج تک. پوچھ رہے ہو کہ آئین اور قانون کیا ہوتا ہے, کن سے پوچھ رہے ہو؟ جنہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی یار, اور جو ججوں کو نہیں مان رہے, جو سپریم کورٹ کو نہیں مان رہے, جو ہائی کورٹ کو نہیں مان رہے, ان سے پوچھ رہے ہو آئین کیا ہے, قانون کیا ہے. چھوڑو, کیا وقت ضائع کر رہے ہو اپنا. ان سے صرف اتنا پوچھ لو لوگوں کی غربت کب ہوگی, روزگار کب ملے گا, لوگ 18 گھنٹے جو اس وقت لوڈ شیڈنگ کے مارے ہوئے الیکٹریسٹی کی وہ کب ختم ہوگی, گیس لوگوں کو نہیں مل رہی, غریب کا رکشہ, غریب کی ٹیکسی لائنوں میں لگی ہوئی ہے. جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ہارون صاحب کہتے ہیں جی آپ موچی دروازے کی بات کرتے ہیں, میں راجہ بازار کی بھی بات کروں گا, میں ڈوک کھبے کی بھی بات کروں گا, ڈوک کالا خان کی بھی بات کروں گا. میں نے بات ہی وہ کرنی ہے, میں نے تو کسی اور جگہ کی بات ہی نہیں کرنی. لیکن ان سے یہ پوچھ لیں, ان سے یہ پوچھ لینا, کن سے پوچھیں, آپ سے پوچھیں, ان سے پوچھیں, ان سے پوچھیں, ان سے پوچھیں یہ 5 سوال کہ آپ خدا کا نام ہے, آپ کے تمام وزیر 2008 سے پہلے غریب تھے, وہ امیر کیسے ہو گئے؟ لوگ غریب ہو گئے, وزیر امیر ہو گئے. وزیر اعظم غریب تھا, امیر ہو گیا, اور لوگ غریب ہو گئے. صدر صاحب $60 ملین کے مالک تھے, اب میرا خیال ہے کوئی $200 ملین کے مالک ہوں گے. اور خدا کا نام لو یار, ہم جو بات آپ سے کر رہے ہیں, ہم جو بات آپ سے کر رہے ہیں اس کا جواب دو. 1995 تک صرف 3 کروڑ اور یار میری بات سن لو, یہ میری بات سن لو یار, آپ بھی میری بات سنو, آپ بھی میری پوری بات سنو. اور یہ ہے ان کا معافی نامہ, اور وہ ہے 31 ریفرنس. پوچھیں ان سے, یہی پوچھیں ان سے. فرق ہے, فرق ہے. دیکھیں نا 1934 میں سٹیل مل لگانے والے کے پیسوں کا اور سینمے کی ٹکٹ بیچنے والے کا فرق آتا ہے. اس کی پیسوں کا اور کاروبار کرنے والے کا. آج چنے جس نے لگائے ہوئے ہیں راول پنڈی میں, آج پائے جو بیچتا ہے لاہور میں, وہ کروڑ پتی ارب پتی ہے. تو جن کے بزرگوں نے 1934 میں سٹیل مل لگائی ہو اور کسی نے جناب صاحب آج سے 10 سال پہلے سینمے کی ٹکٹیں بلیک کرتا ہو, مجھے اس کا جواب دینے دیں. یہ جب سے انہوں نے یہ بزنس, یار یہ سارا دن آپ کمپیوٹر سے نکال کمپیوٹر نہیں ہے, آپ کیمرہ لے کے جائیں, یہ انکم ٹیکس کمشنر کا, یہ انکم ٹیکس کمشنر کا اتھینٹک پیپر ہے, اتھینٹک پیپر ہے. اور یہ جو جس کی بات کر رہے ہیں نا خاندانی رئیس, یہ ان کا 1946 سے 341 روپے ٹیکس سے لے کے اور یہ 35,000 روپے ٹیکس تک کا میرے پاس یہ ریٹرن موجود ہے 1995 تک. اگر 4 ارب روپے کا محال جو ہے, میری بات سنیں, یہ لو یار, یہ لو, اگر یہ ساری چیزیں چیلنج کر دو, میں چیلنج کرتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں, میری بات سنیں, میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ اگر اربوں روپے کا ٹیکس نہ دیا ہو ہماری لیڈرشپ اس ملک کو کما کر, لیکن یہ بتا دیں مجھے, یہ بتا دیں کہ $200 ملین والے نے اس ملک کو کیا دیا. آپ میرے جواب تو دیں نا. یہ لے بھائی, ایک منٹ, یہ جب انہوں نے نامزدگی داخل کی ہے, ان کے دکھائیں اربوں روپے کدھر ہے, یہ لیں پڑھا یہ سامنے. میں کہتا ہوں جی آپ کو ساری چیزیں یہ بتائیں نا, یہ میں سامنے رکھ رہا ہوں. اور یہ کاغذ آپ نے جہاں سے نکالے ہیں میں سارا دن نکال سکتا ہوں. یہ اتھینٹک پیپر ہے, یہ کاغذ کمپیوٹر سے نکالے سارا دن میں بنا. بتائیں الیکشن کمیشن کے میرے بھائی, یہ الیکشن کمیشن کے کاغذ. چلو انہوں نے نہیں مانا, یہ نامینیشن فائل ہوئی ہے. میری چھوٹی سی, اچھا ایک اور حل نکال لیتے ہیں, کاشف چھوڑ دو, حل نکال سر اس کا. یہ یار اس کا حل میں نکالتا ہوں, میں نکالتا ہوں. سپریم کورٹ کیمرہ لے کے جاؤ, آپ کیمرہ لے کے جاؤ, پوچھو آصف علی زرداری کرپٹ ہے کہ میاں نواز شریف,
آپ کو لوگ سارے کہیں گے کہ آصف علی زرداری اب مجھے اجازت دیں گے؟ ہارون صاحب 89 میں گیلپ نے سروے کیا تھا، گیلپ کے سربراہ اعجاز شفیق گیلانی کو فون کریں، میں آپ کو نمبر دیتا ہوں، اور وہ نواز شریف کے ہمدرد ہیں، یہ سارا ملک ہے، اور دیانتدار ہے اور صاف ستھرے آدمی، نہایت ہی دیانتدار، انٹرنیشنل ان سے انفارمیشن خریدتے ہیں۔ 89 میں عوام سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کبھی اس کی تردید نہیں کی، کون کرپٹ ہے؟ چودھریوں کے، نواز شریف کے اور زرداری صاحب کے ووٹ بالکل ایک برابر تھے، پوائنٹس 90 میں وزیر اعظم بن گیا، پوائنٹس کا وزیر اعظم بن گیا، اور زرداری صاحب آپ بن گئے، قوم نے وزیر اعظم بنا دیا، اور زرداری صاحب کو نہیں بنا دیا۔ فرشتوں نے بنایا، کیا بات ہے سر؟ پوچھے نا زرداری صاحب کو کس نے بنایا؟ لیکن گیلانی صاحب کو تو آپ نے بنایا۔ مسئلہ تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا ہے نا جی، اب مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ کون میں آپ کی مسئلہ بلا کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں مسئلہ جو اصل مسئلہ ہے، اصل مسئلہ قوم ان سے 2-3 سوالات کرتی ہے، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، یہ تانزان پہ آ جاتے ہیں کہ اس کو یہ کر دیا، اس کو وہ کر دیا۔ آپ بھی تو پچھلے کیسز کا ذکر کر رہے ہیں میرے بھائی۔ مجھے صرف یہ بتا دیں، جو پہلا سوال میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں، کیا ان کو کرپشن کا لائسنس ملا ہوا ہے؟ اگر یہ کرپٹ نہیں ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو نہیں لوٹا، تو یار حسین اصغر ہو، ظفر قریشی ہو، کوئی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دوسرا ہمیں یہ بتا دیں، خدا کی قسم لوگ گلیوں میں محلوں میں کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں، اور یہاں ڈگڈگی بجانے والے بھی لیڈر آ گئے ہیں، اور جنہیں گھر نہیں سنبھالا جاتا وہ بھی کہتے ہیں میں نے وزیر اعظم بننا ہے، اور خدا کا نام لو بابا، اب جواب وہ اس ملک کے لیے سنو تو صحیح، جس کو لوگ الیکٹ کریں گے وزیر اعظم وہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آج سارا وقت لوگ، اچھا میری بات میرا وقت ختم ہو گیا بھائی صاحب، بات تو سنو، کاشف بات سنو، نہیں میری بات سنو پہلے، ایک منٹ ہارون صاحب، ایک منٹ، ایک منٹ، میں عدالت کو صبح 2 ہاتھ سے سلام کروں گا۔ سوموٹو لیا تھا وکیلوں کو مارنے پہ، وہ کمیٹی آپ نے بنائی تھی، کاظم خان کی اور دوسرے جسٹس کی، آپ کے پاس وہ رپورٹ موجود ہے، اس میں وزیر اعلیٰ گلٹی ہے، اس میں سابق چیف جسٹس گلٹی ہے، اس میں چیف سیکرٹری گلٹی ہے، آپ کے بنائے ہوئے سوموٹو پہ آپ تو فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو میں کیسے مانوں گا آپ سنو میری بات، کریں نا؟ ان کو چیف جسٹس ہضم نہیں ہو رہا، ان کو آزاد عدلیہ ہضم نہیں ہو رہی، اور ان کو آزاد عدلیہ چلے گی اس ملک میں؟ آخری بریفلی جواب دے دیں جناب والا، آزاد عدلیہ چلے گی، آزاد میڈیا چلے گا، عدلیہ بہت ذمہ داری سے کام کر رہی ہے، میڈیا کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حنیف عباسی صاحب ذرا خطابت کم کریں، سیاستدانوں کو اپنے آپ کو امینڈ کرنا پڑے گا، تانا زنی سے کام نہیں چلے گا، مسائل کا حل بتانا پڑے گا، محض نعرہ بازی سے نہیں ہوتا، یہ شعبدہ بازی کر رہی ہیں دونوں پارٹیاں، اس طرح نہیں کام چلے گا، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ رائے عامہ کی ذہنی سطح بلند ہو چکی ہے، فعال طبقات متحرک ہیں، میڈیا متحرک ہے، عدالتیں جواب دہی کریں گی، اور ابھی نواز شریف کی بھی جواب دہی ہونی ہے۔ حبیب پیپر مل کا آپ کو ہم جواب دہی کے لیے ہارون صاحب تیار ہیں، ہم جواب دہی کے لیے تیار ہیں، لیکن کھانوں کا حساب بھی لیں گے اور لوگوں سے لوٹی دولت کا حساب بھی لیں گے۔ ایک بات جاتے جاتے وزراء نے کھالوں والی پارٹی میں یہ تھے جذباتی تو نہیں ہونا، پانی میری بات سنو، کھانوں کا حساب ہو جائے گا۔ لیں گے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ آخری سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا، لیکن نقطہ بڑا واضح ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد تو کرنا ہی ہوگا۔ اگر اس معاشرے کو، رول آف لا کو اس ملک میں سپریم کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قانون اور اس کے تحت کیے گئے تمام فیصلوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ یہ فیصلہ ہمیں پسند نہیں، یہ آدمی ہمیں پسند نہیں، اس کی تفتیش ہمیں پسند نہیں، تو شاید اس ملک کو کرپشن سے پاک کرنا یا اس ملک کو مسائل سے نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اب لگتا ایسا ہے آج کے کنونشن کے بعد اور زرداری صاحب کی نوڈیرو کی تقریر کے بعد کہ دمادم مسک اندر سیاسی فرنٹ پر بھی ہوگی اور شاید عدلیہ کے فرنٹ پر بھی اس قسم کا کچھ ہونے کا احتمال ہے۔ بہتر یہ ہوگا حکومت 5 سال پورے کرے، لیکن وہ تمام ضابطے، وہ تمام طریقہ کار ان کو چلانے ہوں گے جو اس آئین میں، اس قانون میں یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان پر لازم ہے۔ کاشف عباسی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔